सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत तक जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट के रख दे। ये सरकार ने फरमाया। नारा सुना होगा गुस्ताख नबी की एक सदा, सर तन सजदा, सर तन सजदा। क्या लेजा अपने अंदर रखो कि जेड़ा बंदा भी सरकार के बारे गल करेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे गल करेगा, तो उनका एक ही हाल है कि हाले मन सब्बा नबी जन फक्तुलूहु। हर बच्चा इस्लाम में याद करे, हदीस मुबारक है सरकार की हदीस है कि ये मन सब्बा नबी जन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबी जन उसी का नाम फक्तुलूहु, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। हमदा इधर खड़े हो जाओ, बताओ क्या तुम जालिमों के जुल्म से डर गए हो? नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो? हम अपने नबी की इज्जत के लिए मर भी सकते हैं और गुस्ताख रसूल को मार भी सकते हैं। मन सब्बा नबीयन, सब्बा नबीयन, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। माशाल्लाह, ये मेरे गांव के बच्चों का जज्बा है। हम इसके पास पहुंचे हैं और हमने इससे बात करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। कब से मौजूद हो धरने के अंदर? हफ्ता हो गया। हाँ जी। मनसब्बा नबीयन फक्तलूहु का मतलब मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जरा मेरे बारे में बात करे उसको काट के रख दो। फक्तलू देन जावे किससे गुस्ताख नू, रात तक नींद ना आवे गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन सजदा, सरतन सजदा, गुस्ताख नबी की एक सदा, सरतन सजदा। من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا فقتلوه। जाली झूठी हदीस सरकार ज़ईफ नहीं झूठी हदीस जे ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਪੜਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲਿਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ इतनी इंपॉर्टेंट हदीस थी 6 किताबों में आई नहीं, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना अबू दाऊद में, ना तिरमिज़ी में, ना नसाई में, ना इब्न माजा में। दूर की किताब में जाके अल मुअज्जमुल औसत इमाम तबरानी की किताब में मौजूद है और मजमू ज़वाइद जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद है इमाम हैसमी, उन्होंने सही ज़ईफ और मौजू के हुक्म लगाए हैं और ये ब्रलियों ने खुद मजमू ज़वाइद छाप दी हदीस की किताब, उसमें उन्होंने ये हदीस लेकर नीचे लिखा है कि ये रवायत दुरुस्त नहीं है और इमाम नसाई के हवाले से लिखा कि इमाम नसाई इसके जो मरकजी रावी जिसने इस रवायत को बयान किया है उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद, उसको कज़्ज़ाब झूठा कहते थे और कड़ी हुई हदीस है। मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु कड़ी हुई हदीस, झूठी हदीस। कत्ल नाहक वाला मामला बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज हमारे रियासती इदारे भी करते हैं, हमारी मजहबी जमातें भी करती हैं, हमारी सियासी जमातें भी करती हैं, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, सियासत की बुनियाद के ऊपर, फिरकावारियत की बुनियाद के ऊपर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करता है और वो कत्ल करके समझता है कि मेरी जन्नत पक्की। आज तक किसी ने लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के अपने मोटर बाइक में कभी टीवी लगा के उसे नहीं आग लगाई। लोगों की गाड़ियों को जलाते हैं, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं और नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह। आज लोग कहते हैं कि जेन ज़ी जो है, ये वाली जो न्यू जनरेशन जेन ज़ी, ये ज्यादा जज्बाती है। और भाई ये जेन ज़ी पे तो ये मामला एपेक्स को पहुंचा है, ये जेन ज़िया से शुरू हुआ है, वो जनरल ज़िया और ये जनरेशन ज़ी, वो डिक्टेटर जिसने पाकिस्तान में सऊदी अरब की प्रॉक्सी वार लड़ी, यहां पे दहशतगर्द तंजीमें देवबंद की बनाई गई, स्पाई साहबा और दूसरी, वही बाद में लश्कर जंग भी बन गई। और ये सब कुछ हुआ हमारे उस सबसे बड़े रियासती इदारे की सरकर्दगी में ऑफिशियली। हथौड़ा ग्रुप भी उस वक्त आया था, रातों रात लोगों को कत्ल करके चले जाते थे सिर्फ एक दहशत फैलाने के लिए। उस वक्त टॉयलेट्स में नारे लिखे गए शिया काफिर। आज भी पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों मसाजिद ऐसी हैं जिनके टॉयलेट्स में शिया काफिर लिखा हुआ है, हालांकि इनको शर्म नहीं आई कि शिया कुरान का लफ्ज है, इवन काफिर भी कुरान का लफ्ज है। व इन्ना मिन शियातिही लइब्राहीम, और बेशक नूह के शिया में से इब्राहिम भी थे, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह से थे। तमाम अंबिया का एक ही ग्रोह है। उस वक्त 2017 में ये महात्मा साहब कह रहे थे कि मेरा तो दिल करता है मैं भी टीएलपी के धरने में जाके बैठ जाऊं खत्म नबूवत के नाम के ऊपर। और ये खत्म नबूवत नहीं है, ये चंदा गेम है, ये एंटी कादियानी है। अगर ये खत्म नबूवत के लिए मुखलिस होते तो चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह के खिलाफ भी बोलते। जहां से ये धरने लेकर निकलते हैं ना लाहौर से, वहां से ये सारी गुस्ताखाना किताबें प्रिंट होती हैं, कभी उनके खिलाफ धरना नहीं देंगे क्योंकि खुरा इनके घर निकलेगा, ये चंदे खाते हैं उस फिरके के। खत्म नबूवत के ऊपर ये बात करने के अहल ही नहीं है, ये सिर्फ एंटी कादियानी बोल सकते हैं। खत्म नबूवत के ऊपर वो बंदा बात करेगा जो गुलाम अहमद कादियानी को भी दज्जाल मानेगा और उसके साथ साथ वो तमाम बाबे जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए
اور ان کلمے پڑھانے والوں کے حق میں لوگوں نے مناظرے لڑے, کتابیں چھاپی, ان سب کے خلاف بولے گا, انہیں بھی دجال ڈکلیئر کرے گا. یعنی چشتی رسول اللہ, تانوی رسول اللہ, وہ ختم نبوت کے اوپر کام کر سکتا ہے, باقی صرف چندے اکٹھے کریں گے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تیرے چندہ خور تھے شاہی کوئی نہیں. تو کیا سیدنا عمر نے غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ وہ ان کو خود قتل کر دیتے؟ انہیں پتا تھا اس طرح نہیں ہوتا. یہ لوگ نمک حرامی کرتے ہیں, گورنمنٹ انہیں تنخواہیں دیتی ہے اور یہ لوگ نمک حرامی کر کے کہتے ہیں عشق رسول. بھائی عشق رسول حضرت عمر نے کیوں نہیں پورا کیا؟ وہ بھی غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے. لو سنو مولویوں, تواڈے مرے ہوئے بابے بھی زندہ ہو جانا, تواڈے سارے بزرگان بے دین, سارے علماء کرام انجینئر صاحب کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کیوں نہیں غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے؟ تمہارے نمک حرام ممتاز قادری جتنے ہیں, یا یہ کوئٹہ کا وہ جو پولیس آفیسر, یا عمر کوٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں حرام خور پولیس آفیسر, جن کو تم لوگ جو ہے وہ ہار میں مارے ہو, یہ نمک حرامی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو پکڑ کے نا سرعام سزائیں دینی چاہیے. یہ بچے پیدا کر رہے ہیں نمک حرام بچے, اور ان کی نمک حرامیوں کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ چندہ خور مولوی. تو آج تک کسی مولوی کے بیٹے نے غازی بننے کی کوشش بھی نہیں کی. ہو سکتا ہے تجھے کو کامیاب نہیں کوشش کسی نے نہیں کی, شروع سے لے کے ابھی تک غازی الدین سے شروع ہو جائے تو اڈے سارے دن تھر مولوی, سارے دن تھر بزرگان دین تو زندہ سمجھے جدوں نے یہ کام کیتا ہے. 1929 میں اس نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی تھی. ہم تو اس کو بھی درست نہیں سمجھتے, قانون نہیں آپ ہاتھ میں لے سکتے. اس میں یہ سارے بزرگان دین زندہ تھے, کسی کا بیٹا نہیں سامنے آیا. بعد میں ان کی آپ باتیں سنیں, وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی آپ کو ملیں گے جی, انہوں نے کہا ترخانہ منڈا نمبر لے گیا, ڈاکٹر صاحب تو اسی کے پہ کرتے سب اللہ کے بندو چھوڑ دو, مزے لیتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو پھانسی دیا گیا. اگر وہ پھانسی نہ ہوتی تو آج گلی گلی آپ کو قتل و غارت نظر آتا, کہ لوگ یقین کر لیتے کہ بچ جائیں گے, خیر ہے جو مرضی کرے. سلام ہے اس وقت کے پرائم منسٹر کو, آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو کہ انہوں نے جرأت دکھائی اور دن بھی رکھا 29 فروری, تاکہ برسی 4 سال بعد آئے. 29 فروری 4 سال بعد, یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کا دن رکھا تھا طے کر کے, ورنہ ہر سال انہوں نے 28 فروری ہوتا نا تو پہنچا ہونا تھا اسلام آباد اور تماشا لگانا تھا انہوں نے. ابھی بھی اس نمک حرام کی یاد میں انہوں نے مزار بنایا ہوا ہے, اور اس کا ابا بیٹھ کے وہاں نوٹ چھاپ رہے ہیں, دیکھیں آپ نے ویڈیوز میں. ابھی جلالی صاحب بھی گئے ہوئے تھے وہاں. میں اپنے ریاستی داروں سے پوچھوں گا کہ جو شخص نمک حرام تھا اور آپ نے اسے پھانسی کی سزا دی, اس کا مزار بننے کی اجازت کیوں دی ہوئی ہے؟ قبر رکھیں, قبر تو نان مسلم کی بھی ہے, اس کی کوئی بےروتی نہیں ہے. مزار کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ چندوں کا اڈا کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس کیوں ہو رہے ہیں وہاں پہ, جس کو اسٹیٹ نے ڈکلیئر کیا, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی آپ کچھ برائی کر رہے ہیں, تماشا چل رہا ہے اسی طریقے سے. تو میں تو دلیری کے ساتھ اس لیے بولتا ہوں کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. انہوں نے میری لائف تو کی ہوئی ہے ونریبل, لیکن میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا, نہ زندہ نہ مردہ. پون کے رات چڑھنا میں سارے نو, میں بھی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. لوگوں کے بچوں کو یوز کرتے ہیں, یعنی لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں اپنا جعلی جہاد کرتے ہیں, جبکہ قرآن نے کہا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ تو لوکل جہاد کی میں بات کر رہا ہوں. جو انٹرنیشنل جہاد بھی ہو رہا ہے نا, خواہ وہ تحریک طالبان افغانستان کا ہو, خواہ وہ داعش کا ہو, وہ سب کا سب سنی شیعہ اختلاف ہے. ابھی افغانستان میں کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے طالبان کے اوپر. پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف, اب داعش لڑ رہی ہے افغانستان میں طالبان کے خلاف, کیونکہ داعش اہل حدیث ہے اور یہ طالبان دیوبندی ہے. جہاد ہے کہتے ہیں جی وہ جہاد ہے. علی بھائی جہاد پہ بھی کوئی بات کریں, یعنی علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جہاد پہ گل کرن علی بھائی, اور ایسی جیکٹ پائیے, اگر دیوبندی ہے دیوبندی کی جیکٹ پا کے داعش تے حملہ کر دیں گے, اور اگر وابیاں تو وابیاں کی جیکٹ پا کے طالبان تے حملہ کر دیں گے. اے جہاد ہے ٹوٹل تھوڑا. اور شام میں بھی سنی شیعہ کنفلکٹ سارا, کوئی جہاد نہیں ہے. اور یہ جو موٹیویشنل اسپیکر جہاد کے اوپر بات کرنے والے فراڈی ہے, آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے, کوئی جہاد نہیں ہے. ہاں فلسطین میں جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے اوپر تو کافر مسلط ہوئے میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل سب سے بڑا بدماش اور اس کا ابا سب سے بڑا بدماش اس وقت شیطان کا ایجنٹ امریکہ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن باقی آپ جتنے کہہ رہے ہیں نا, کوئی جاشاد نہیں. ان میں سے کوئی فلسطین نہیں پہنچا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے, نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر, نہ یہ جن کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, جن طالبان کو یہ کہتے تھے امیر المومنین آ گیا. کتنے طالبان کیوں نہیں گئے تھے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جس دن افغانستان آزاد ہوگا نا, ایک بریگیڈ جو ہے نا کشمیر آزاد کرانے کے لیے جائے گی اور ایک فلسطین آزاد کرنے کے لیے. اور میں کہتا خدا آدھا یار, ٹوٹل پشتون موومنٹ ہے, اور اسلام کا کوئی لینا دینا ہی نہیں, پشتون موومنٹ تھی وہ. میں نے ابھی دیکھا کہ یہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے. 26 سے پہلے میں نے آواز بلند کرنا شروع کی, 27 پہ پھر کر رہا ہوں کہ توبہ کی شیک ڈالو, ورنہ یہ آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی. مولوی نے کہا تک پہنچ گئی آگ. دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود کیوں ہے, اس کے اپنے بیانوں سے ہانٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں مولویوں کے گھر جب یہ آگ پہنچی ہے تو مولوی ایک ایک کر کے ڈڈوؤں کی طرح باہر نکل کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہے تو گستاخی تھی, نیت گستاخی کی نہیں تھی. اے لوگ اندازہ کرو, باقیوں کی نیتوں کا بھی فیصلہ خود کر دیتے ہیں. مجا کی پہنا ہوں نا, سارے نکلے جائیں. جو بندی مفتی نکلے انہوں نے کہا ہاں گستاخی تو ہوئی ہے, لیکن اس نے معافی مانگ لی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. سرکار یہ معافی والی جو ایمنسٹی اسکیم تھی,
یہ سلمان تاثیر کے لیے نہیں تھی, یہ سری لنکن کے لیے نہیں تھی, یہ کوئٹہ میں جس کو آپ نے ظلم قتل کیا اس کے لیے نہیں تھی, یہ عمر کوٹ کے ڈاکٹر کے لیے نہیں تھی ایمنسٹی اسکیم. مولویوں کے گھر بات آئی ہے تو کہتے ہیں جی توبہ کر لی, گل چھاڑ دو. آپ تو کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے, لیکن ان سب لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور معافی مانگو اور اپنے بزرگوں کے اوپر لانتے بھیجو جن کے کہنے پہ تم لوگوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ جی گستاخ رسول کو آپ ماورائے عدالت بھی قتل کر سکتے ہیں, اور گستاخی بھی وہ جسے آپ سمجھتے ہیں چاہے وہ دین میں ہے یا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج 3 نومبر 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 171 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے, اور وہ آج کل جو پاکستان میں آئینی ترامیم کا سلسلہ جاری ہے, اس سلسلے میں نے 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے پچھلے ویک آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. اسپیسیفکلی جو اس کا آرٹیکل 38F ہے جو اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے اور پاکستان میں ربا کے خاتمے کے لیے 1973 کے آئین میں صرف ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ ربا ختم کیا جائے گا, سود ختم کیا جائے گا. لیکن اس 26th امینڈمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن کی اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے, اور وہ ہے 1 جنوری 2028. اس سے پہلے ربا فری کر دیا جائے گا پاکستان کی بینکنگ کو انشاءاللہ تعالی. آلریڈی بھی میجورٹی اب اس طرف شفٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ میزان بینک نے جو ریکارڈ بزنس کیا ہے اس کے بعد سب لوگ پیسے کی لالچ میں, اسلام کی محبت میں نہیں, پیسے کی لالچ میں اسلامک بینکنگ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. یہ ریالٹی ہے, میں پچھلی دفعہ اس کے اوپر بول چکا ہوں. اور اسلامک بینکنگ کیا ہے, کنونشنل بینکنگ سے اس کا فرق کیا ہے, ڈفرینسز میں نے بتائے تھے. پھر قسطوں کا جو کاروبار ہے, اسی طریقے سے مارٹگیج, ڈراپ شپنگ, اشیاء کو گروی رکھنا, کار فائنینسنگ, یہ تمام جو تفصیلات اسلامک بینکنگ سے جڑی ہوئی ہیں میں نے ساری ایک جگہ جمع کر دی ہیں. حلال اور حرام کاروبار کے جو اصول ہیں وہ بھی بتا دیے تھے اس میں. وہ ویڈیو دیکھنے والی ہے. پچھلے سنڈے والے دن 170 نمبر جو ہمارا پبلک سیشن تھا اس میں نے شروع کا آلموسٹ 1.5 گھنٹہ اسی کے اوپر لگایا تھا. اب چونکہ اس سے اگلی ایک آئینی ترمیم بھی پائپ لائن میں ہے 27th, اور آپ مختلف ٹاک شوز میں سن رہے ہیں کہ اگلی آئینی ترمیم بھی آنے والی ہے. تو میں نے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی اور آج پھر سے کر رہا ہوں. اپنے جو طاقتور حلقے ہیں, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, جوڈیشری ہو یا پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, جو بھی ہے, کہ اس 27ویں آئینی ترمیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے آئین میں جو توہین رسالت سے متعلق قانون ہے 295C,
اس میں توبہ کی شک ایڈ کر دی جائے. ویسے تو ہمیں اس قانون سے بھی کئی ایک چیزوں میں ریزرویشن ہے, ہم اس کو انڈر ڈسکشن نہیں لاتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کنسنسس کے ساتھ اگر انہوں نے ایگری کیا ہے تو اس میں توبہ کی شک ایڈ کی جائے. اسی طریقے سے توہین صحابہ سے متعلق یا توہین اہل بیت سے متعلق جو 298A ہے اس کے اندر بھی توبہ کی شک ایڈ کی جائے, کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایون پاکستان میں رہنے والا نان مسلم بھی کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے یا بات سمجھنے میں کوئی فرق لگ سکتا ہے, یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اگر یہ توبہ کی شک ایڈ ہو جائے تو یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور پاکستان کو ان زومبیز نے, دہشت گرد مولویوں نے جہنم بنا دیا ہے, دیندار طبقے کے لیے بھی اور نان مسلمز کے لیے بھی, اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے. اس لیے آج میں نے اسپیشلی اس سے متعلق ذرا تفصیلی گفتگو کرنی ہے. ویسے تو میں مختلف مواقع کے اوپر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جگہ یہ ساری چیزیں, ہماری گزارشات جمع ہو جائیں تاکہ ہمارا مقدمہ پبلک کو پتہ چل جائے, بڑوں کو پتہ چل جائے. میں نے ویسے ان آفیشلی بڑوں تک یہ بات پہنچا دی ہوئی ہے, ریکارڈنگ تو میں ابھی کروا رہا ہوں نا. پچھلے ایک ویک میں نے یہ بات اپنی بڑوں تک پہنچا دی ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و تفکر کریں. ہم نہیں کہتے 295C کو آپ ختم کر دیں, وہ اپنی جگہ رہے, 298A اپنی جگہ رہے, لیکن اس میں توبہ کی شک ایڈ کریں تاکہ یہ جو چور دروازہ ہے کہ لوگ توہین مذہب کی آڑ لے کر اپنی ذاتی دشمنیاں نبھاتے ہیں وہ ختم ہو جائے. اس کے لیے میں نے پہلے بھی مختلف ویڈیوز کے اندر عرض کیا تھا کہ توہین سے متعلق جتنے بھی قوانین ہیں ان میں جو سب سے بڑا سکم ہے وہ یہ ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن واضح نہیں ہے کہ توہین کسے کہا جاتا ہے. مثلا اہل تشیع کے ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت نہیں ہے. اہل سنت انہیں صحابی مانتے ہیں, اگرچہ خلیفہ راشد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغاوت کی وجہ سے انہیں پولیٹیکلی باغی سمجھتے ہیں, لیکن اہل سنت انہیں صحابی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. اب ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت کے منہج کے نزدیک تو ان کی صحابیت ثابت ہے, لیکن اہل تشیع کے نزدیک وہ صحابی نہیں ہے. لہذا اب جب وہ ان کے بارے میں کوئی کامنٹس کریں گے تو وہ ہم اہل سنت کے ہاں تو توہین شمار ہو سکتا ہے, لیکن اہل تشیع کے ہاں توہین شمار نہیں ہوگا. اور اسی کو آپ ایکسٹراپولیٹ کریں, وہ بزرگ بابے جن کو انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اپنا پیشوا مانا ہوا ہے اور ان کی طرف منسوب کتابیں وہ خود پرنٹ کر رہے ہیں, ان کتابوں کے اندر ایسی ایسی گستاخیاں موجود ہیں حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک تو ان بزرگوں کی بھی کوئی بزرگی ثابت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے تو وہ عین اسلام ہے, کیونکہ چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ یا شبلی رسول اللہ کو اگر ہم غلط نہیں کہیں گے تو ہمارا خود اسلام فارغ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لہذا توہین کی جو ڈیفینیشن ہے یہ کرنی پڑے گی. اس طرح آپ جنرل سٹیٹمنٹس دیں گے تو آپ جس کو چاہیں اس کو توہین مذہب کا الزام لگا دیں. اگر ہم توہین رسالت لگانے پہ آئیں تو میرے نزدیک تو یہ تمام فرقے جو ہیں ان کے اوپر توہین رسالت لگتی ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے مقابلے کے اوپر اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو پرائورٹی دی ہوئی ہے. اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی. جب سورۃ الحجرات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کرنا آپ کی موجودگی میں, آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نہیں, ویسے ہی
یہ توہین رسالت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اور یہ آیت مبارکہ کسی عام انسان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس مخلوق کے دو بہترین لوگوں کے بارے میں. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں تابعی کہ قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ تباہ و برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آواز کو بلند کیا. اور وہ دو لوگ تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. تو تواڈے بابے تو شاہی کوئی نہیں، ابو بکر اور عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اگر ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں بسبب اس کے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اختلاف رائے کیا اور آواز بلند ہو گئی، نبی علیہ السلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کی موجودگی میں بھی اگر یہ کام کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ان کی صرف آواز سے آواز بلند کرنا اگر گستاخی ہے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کسی اور بابے کی تعلیمات کو بلند کرنا یہ اس سے بڑی گستاخی ہے. تو ہمارے نزدیک تو یہ سب گستاخ ہیں، تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہوگا. لہذا توہین کی ڈیفینیشن کرنا ضروری ہے. یہ نمبر 1 سٹیپ ہے. اور نمبر 2 جو میں نے عرض کیا کہ توبہ کی شک ڈالنا ضروری ہے. اور اس کے لیے میں نے ایک 4 سٹیپ کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا، یا آپ کہہ لیں کہ ایک 4 سٹیپ پروسیجر دیا تھا، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے. SOP دیا تھا کہ اگر کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگے تو اس کے خلاف مقدمہ کیسے چلنا چاہیے. وہ جو 4 سٹیپ ہیں ان میں سے پہلے 2 سٹیپ جو ہیں وہ پری FIR ہیں، یعنی FIR کٹنے سے پہلے یہ 2 سٹیپ طے ہونے چاہیے، ورنہ FIR کٹنی ہی نہیں چاہیے. اور FIR کاٹنے کے بعد پھر 2 مزید سٹیپ ہیں. FIR کٹنے سے پہلے جو 2 سٹیپ ہیں ان میں سے نمبر 1 سٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ جس شخص کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی توہین کی ہے اس کا ایویڈنس کیا ہے، اس کی گواہی کیا ہے، ویڈیو کی شکل میں یا کوئی شخص گواہی دیتا ہے وہ سامنے آئے. جب یہ گواہی اسٹیبلش ہو جائے، ویڈیو آ جائے، اور ویڈیو کی فورینزک ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ AI میں بنی ہوئی ویڈیوز تو آج کل مارکیٹ میں پھر رہی ہیں، کسی کے اوپر آپ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا سٹیپ طے کیا جائے کہ جس شخص کی طرف اس توہین کو منسوب کیا جا رہا ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہو کہ وہ شخص واقعی ذہنی طور پر درست ہے، ٹن تو نہیں ہوا ہوا، مجنون تو نہیں ہے، کلندر تو نہیں ہے. ہاں، انہوں نے اپنے سارے بابے یہ مجذوب کے چکر میں بچائے ہوئے ہیں. اگر وہ کلندر ہے، چاہے آدھا کلندر ہے چاہے پورا کلندر ہے، مجنون ہے، مجذوب ہے، یعنی کہ پاگل ہے دوسرے معنوں میں، جو انہوں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے شطحیات، بونگیاں، تو پھر میڈیکلی اسے جب پاگل ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر باپا جانی کے حوالے کر دیں کہ یہ لیں آپ کا ایک بزرگ آ گیا ہو، کیونکہ سارے پاگلوں کو پناہ انہوں نے دی ہوئی ہے. دادا صاحب کی گھوڑی، ہاں، انہیں کہہ دیا ایک گھوڑا اور سنبھالو. اور FIR کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں، پاگل خانے میں اسے جمع کرائیں، ٹھیک ہے، یا کسی بازار کے اوپر بھیج دیں، ایک ہی بات ہے، FIR کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اگر یہ 2 سٹیپ طے ہو جاتے ہیں اور وہ بندے کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے، یعنی کوئی وہ بزرگ بابا نہیں ہے، واقعی ایک نارمل انسان ہے، تو پھر FIR کاٹیں. اور تیسرا سٹیپ یہ طے کیا جائے
کہ اہل علم جو ہیں ان کے ساتھ اس کی سیٹنگ کروائی جائے, وہ اس کی کاؤنسلنگ کریں کہ بھائی یہ جو تم بات کر رہے ہو ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ توہین رسالت بنتی ہے, اور تم اس کے باوجود اصرار کر رہے ہو کہ تم نے درست بات کی ہے, اور اس کے بعد تمہیں یہ سزا ہونے والی ہے, تو امید ہے کہ ادھر ہی وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا. اتنے بڑے بڑے لوگ, جس ملک کا آرمی چیف ڈر کی وجہ سے گھر میں محفل میلاد کرائے, باجوہ صاحب, اور عمرے پہ راتوں رات پہنچ کے وہاں سے تصویریں کھنچائے, ادھر عام بندے نے کدھر ٹکنا ہے؟ حالانکہ ان کے اوپر صرف الزام لگا تھا. تو علماء کے ساتھ ڈسکشن کے بعد خود بخود بیک فٹ پہ چلا جائے گا ایسا شخص. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر چوتھا سٹیپ طے کیا جائے کہ اس کا کیس جوڈیشری میں بھیجا جائے اور پھر عدالت فیصلہ کرے. لیکن عدالت فیصلہ کرے گی پھر شواہد کی بنیاد کے اوپر. وہاں اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مقدمہ لڑے. عین ممکن ہے کہ علماء بھی اپنے فرقے کو دیکھ رہے ہوں, یہ پاسبلٹی موجود ہے. جوڈیشری کا کام یہ ہے کہ تمام اہل علم کو بلا کر, جو سٹیک ہولڈر ہیں, دلائل اکٹھے کر کے اس کے بعد جج کا کام ہے کہ فیصلہ کرے. یہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ توہین رسالت کو وہ ڈیفائن کرے گا, کیونکہ بریلویوں کے جو مفتیاں ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث کے نزدیک مشرک ہیں, اور دیوبند اور اہل حدیث کے جو بزرگان دین ہیں بریلویوں کے نزدیک وہ گستاخ رسول ہے. جب آپ کی ڈگریوں کا, بزرگوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں, اس ماحول کے اندر آپ ان مولویوں کے حوالے کریں گے کہ یہ بتائیں گے کہ کون توہین کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا, یہ جوڈیشری بتائے گی. اور جج جو ہوتا ہے نا, وہ ہر طرح کے معاملات کے اندر ڈیسیژن دیتا ہے ایکسپرٹ اوپینین لینے کے بعد. آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اب جج نے تو ڈاکٹر کی ڈگری نہیں حاصل کی ہوئی, لیکن وہ ایکسپرٹس کو بلاتا ہے اور اس کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتا ہے کہ کس کا موقف درست ہے. اس اعتبار سے جج جو ہے وہ ہر فن مولا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایکسپرٹس کو بلا کے اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کوئی بھی کیس آ جائے اس کے اوپر وہ ڈیسیژن کر سکتا ہے. لے گا ایکسپرٹ اوپینین انہی لوگوں سے کہ جن کی وہ فیلڈ ہے, لیکن اس کے بعد وہ فیصلہ عقل کی بنیاد کے اوپر شواہد کو دیکھتے ہوئے کر سکتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آلموسٹ 100% کیسز توہین رسالت کے جھوٹ اور فراڈ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. کوئی توہین نہیں ہوئی ہوتی, لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی ہوتی ہیں, اور یہ سلسلہ پاکستان میں عرصہ دراز سے جاری ہے. ہاں, تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جناب وہ جو فلاں کیس ہوا تھا نا, وہ جو ایک چھوٹی سی بچی جس کے کوڑے کے لفافے کے اندر چند ایک پیجز نکلے تھے قرآن پاک کے, وہ تو بیچاری کوڑا چنتی تھی اور اس کی کسی مولوی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش تھی, اس نے اس کے اوپر الزام لگا دیا. یہ بہت بعد میں پتا چلتا ہے. اس وقت تک تو عوام الناس نے ایسے شخص کو شہادت کے رتبے کے اوپر فائز کر دیا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں آپ کسی کے اوپر FIR کٹوا دینا پھر عوام فیصلہ کرتی ہے, جوڈیشری تک تو وہ کیس جاتا ہی نہیں ہے. ایون جوڈیشری اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دے تب بھی عوام نہیں چھوڑتی. ہمارے اپنے جیلم شہر میں چند سال پہلے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین تھے, ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا توہین مذہب کا. پنڈ دادن خان, جو ایک آپ سمجھ لیں چھوٹا شہر کہہ لیں یا قصبہ ہے جیلم کا, وہاں کا یہ واقعہ, اور جوڈیشری نے ان کو باعزت رہا کر دیا کئی سالوں کے بعد. وہ بےچارے پہلا جمعہ پڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ آئے اور اسی موقع پہ باپ بیٹا دونوں کو گولیوں کے ذریعے چھلنی کر کے شہید کر دیا گیا. یہ تو اس ملک کی حالت ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ
اس میں پہلے نمبر کے اوپر مجرم ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے یہ زومبیز پال کے ہم پہ مسلط کیے ہیں، اس کے بعد مولوی ہیں، اس کے بعد جوڈیشری ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عوام الناس ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ جو اب ہمارے اوپر ایک زومبیز کا سلسلہ شروع ہوا ہے کچھ عرصے سے، اس کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو یہ آج لوگ کہتے ہیں یہ جین زی جو ہے، یہ والی جو نیو جنریشن جین زی، یہ زیادہ جذباتی ہے۔ اور بھائی یہ جین زی پہ تو یہ معاملہ ایپیکس کو پہنچا ہے، یہ جین زیا سے شروع ہوا ہے، وہ جنرل زیا اور یہ جنریشن زی۔ وہ ڈکٹیٹر جس نے پاکستان میں سعودی عرب کی پروکسی وار لڑی، یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں دیوبند کی بنائی گئی، سپاہی صحابہ اور دوسری، وہی بعد میں لشکر جنگوی بن گئی، اور یہ سب کچھ ہوا ہمارے اس سب سے بڑے ریاستی ادارے کی سرکردگی میں آفیشلی۔ ہتھوڑا گروپ بھی اس وقت آیا تھا، راتوں رات لوگوں کو قتل کر کے چلے جاتے تھے صرف ایک دہشت پھیلانے کے لیے۔ اس وقت ٹوائلٹس میں نعرے لکھے گئے شیعہ کافر۔ آج بھی پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مساجد ایسی ہیں جن کے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کو شرم نہیں آئی کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے، ایون کافر بھی قرآن کا لفظ ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گروہ سے تھے۔ تمام انبیاء کا ایک ہی گروہ ہے نا۔ پولیٹیکلی ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اپنے منہج میں، لیکن پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں۔ شیعان علی وہ ہیں جو سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی کے ساتھ رہے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل ٹرم کے طور پر ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، قرآن کا لفظ ہے، لیکن اس وقت لوگوں نے مزے لیے اور یہ سلسلہ چلتا رہا قتل و غارت کا، کیونکہ 1979 میں انقلاب آ گیا تھا ایران میں۔ انقلاب ہمیشہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ سعودیہ کو فکر پڑ گئی، یہاں ایک دیوبندی ان کے پاس اویلیبل تھا، جنرل ضیاء، جو لال مسجد میں نماز پڑھتا تھا، دیوبندیوں کی مسجد تھی، تو انہوں نے پراکسی وار یہاں پہ شروع کروا دی پیسے دے کے کہ اگر یہاں پہ انگیج رہیں گے تو پھر سعودیہ کی طرف نہیں آئے گا شیعہ انقلاب، اور یہاں پہ بڑے بڑے شیعہ علماء کو قتل کیا گیا بغیر کسی وجہ کے۔ امام بارگاہوں میں اور شیعہ کی مساجد کے اندر آئے دن دھماکے ہوتے تھے، یہ تماشا چلتا رہا۔ لیکن دیکھیں قدرت انتقام لیتی ہے، جن لوگوں نے یہ کام کروایا ان پہ پھر یہی لوگ مسلط ہو گئے، کیونکہ بعد میں جب مشرف آیا اور اس سے وہ لال مسجد والی ایکٹیویٹی ہوئی 2007 میں، اس کے بعد خود کش حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر۔ وہ ریاستی ادارے جنہوں نے انہی دیوبندیوں کو شیعہ کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، وہی دیوبندی ان ریاستی اداروں کے اوپر مسلط ہو گئے۔ کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں کوئی دھماکہ ہوتا تھا۔ ہاں 2 3 4 ہوتے تھے، اگر 4 نہ ہو تو 3 3 نہ ہو تو 2، نہیں تو 1 ضرور ہوتا تھا، اور ہزاروں لوگ قتل ہوئے۔ اور اس کا ایپیکس آیا اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا 16 دسمبر 2014، پھر ہمارے اداروں کو ہوش آیا کہ جناب یہ تو معاملہ بگڑ گیا۔ پھر سب سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے ضرب عزب کے نام سے ایک فوجی آپریشن لانچ کیا، اور انہی مولویوں کو جن کو یہ یوز کر چکے تھے، جو ماڈرن فارم میں پھر فتنہ الخوارج بن گیا، یعنی کہ ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان، ان کی سرکوبی کے لیے انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری تھا، بیچ میں ایک اور آفت ٹوٹی کہ ہمیں گوروں نے بتایا کہ جناب اپنے گھر کی صفائی کریں،
FATF کی تلوار ہمارے اوپر انہوں نے لٹکائی کہ آپ کو ہم پھر بلیک لسٹ کر دیں گے, دنیا میں آپ پھر ذلیل و خوار ہو جائیں گے. یہ جو آپ کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ ہوتی ہے, اس کا کچھ کریں. پھر انہوں نے رد الفساد شروع کیا. اب یہ ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی, اور سب سے بڑھ کر FATF دامت برکاتہم عالیہ, اس کی برکت سے کوئی پاکستان سکون میں آیا. ادروائز یقین کریں کہ اس وقت جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے. میں تو خود ایک سینسٹیو آرگنائزیشن میں ڈیفنس کی جاب کرتا تھا, تو ہمارے تو روزانہ ہی آلموسٹ ایک کوئی فیکس آئی ہوتی تھی طالبان کی طرف سے, اور دھماکے بھی ہوئے, ہمارے کئی اپنے ساتھی شہید ہوئے اس میں. حالانکہ ہمارے ادارے کا کوئی ڈائریکٹلی لینا دینا نہیں تھا, لیکن انہوں نے پھر نہیں دیکھا کہ یہ اٹامک انرجی کا ادارہ ہے یا ڈائریکٹلی فوج کا ادارہ ہے یا فوج کو سپورٹو کوئی ایجنسی ہے یا پولیس کا ادارہ ہے جو ایک سیولین ایجنسی ہے. سب کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اور اسی دوران جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں مجرمانہ کھیل کھیلا ہمارے ایکس آرمی چیف نے اور DGISI نے مل کے, وہ 2017 کے دھرنے تھے خادم رضوی صاحب کے تھرو. خادم رضوی صاحب اپنی کاز میں مخلص تھے, لیکن یوز ہو گئے ان کے ہاتھوں. اس وقت انہوں نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنا تھا. اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے چکر میں انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا. یہ لادہ بات ہے کہ وہی مذہبی کارڈ پھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی استعمال ہوا, اسی TLP کے ذریعے. انہوں نے لا کے دھرنے شروع کروا دیے ختم نبوت کے نام کے اوپر. حالانکہ وہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی تھی, اس مس ہینڈلنگ کے دوران ساری جماعتوں نے سگنیچر کیے ہوئے تھے. یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک بندے نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا, تو بعد میں جناب ایک پولیٹیکل جماعت کے اوپر ڈال دیا گیا, ورنہ ساری پولیٹیکل جماعتیں اس کی اپروول میں شامل تھیں. خیر وہ ریورس ہو گیا, بات ختم ہوئی. پھر انہوں نے وہاں 5-5 ہزار کے نوٹ بانٹے, اور ہمارے جو ایکس DGISI تھے, اس وقت DGC تھے فیض امیر صاحب, جو آج اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ ابھی ان کا مزید انجام باقی ہے. یہ اتنا بڑا دشمن ہے پاکستان کا. اس کے سگنیچر ہوئے جو معاہدہ طے پایا TLP کے ساتھ. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آج بدماش اندر ہے تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ بدماش جب اپنی عروج پہ تھا نا, میں نے اس وقت بھی ان دھرنوں کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی. یہ نہ سمجھیے گا کہ آج خادم رضوی صاحب قبر میں ہیں اور انجینئر صاحب بول رہے ہیں. خادم رضوی صاحب جب باہر تھے نا, اس وقت بھی میں بولتا تھا اور وہ بھاگتا تھا آگے آگے. ہم کوئی ابن الوقت نہیں ہے کہ گورنمنٹ میں ہو تو ہم سیم پیج کا نعرہ لگا کے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں, اور گورنمنٹ سے باہر نکلے تو ہم کہیں جی ہم آئین کے لیے کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ میں ہو تو ہم اپنے مخالفین کو جو ہے وہ بدنام کریں, اور جب گورنمنٹ سے نکالے جائیں تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کریں. یہ سب کے سب دنیا کے کتے ہیں, جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. کوئی ان کا ریلیجن سے لینا دینا نہیں ہے, مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں. اور دیکھیں کس طرح ان کے خلاف وہ چیزیں پھر استعمال ہوتی ہیں. یہ جو اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ ہے نا, انہوں نے یہ سارے مذہبی کارڈ بے نظیر کے خلاف استعمال کیے تھے. پھر احسن اقبال کو بھی گولی لگی, حالانکہ اس بیچارے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. نواز شریف کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا, خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی گئی. بھئی اس لیے کہ تم لوگ یہ سب کچھ کرتے رہو. اور وہ جو ہمارے مہاتما صاحب ہیں, خان صاحب, ان کے اوپر تو سیدھا فائر توہین مذہب کے نام کے اوپر, وہ اس کو جو بھی شکل دے, کبھی یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام. پھر یہ سارے کام چلتے ہیں بھائی جب آپ کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہو. اس وقت 2017 میں یہ مہاتما صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا تو دل کرتا ہے میں بھی TLP کے دھرنے میں جا کے بیٹھ جاؤں ختم نبوت کے نام کے اوپر. اور یہ ختم نبوت نہیں ہے, یہ چندہ گیم ہے, یہ اینٹی قادیانی ہے. اگر یہ ختم نبوت کے لیے مخلص ہوتے تو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کے خلاف بھی بولتے. جہاں سے یہ دھرنے لے کر نکلتے ہیں نا لاہور سے, وہاں سے یہ ساری گستاخانہ کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں.
کبھی ان کے خلاف دھرنا نہیں دیں گے کیونکہ کھرا ان کے گھر نکلے گا. یہ چندے کھاتے ہیں اس فرقے کے. ختم نبوت کے اوپر یہ بات کرنے کے اہل ہی نہیں ہے. یہ صرف اینٹی قادیانی بول سکتے ہیں. ختم نبوت کے اوپر وہ بندہ بات کرے گا جو غلام احمد قادیانی کو بھی دجال مانے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کلمے پڑھانے والوں کے حق میں لوگوں نے مناظرے لڑے, کتابیں چھاپی, ان سب کے خلاف بولے گا, انہیں بھی دجال ڈکلیئر کرے گا. یعنی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہ ختم نبوت کے اوپر کام کر سکتا ہے, باقی صرف چندے اکٹھے کریں گے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تیرے چندہ خور تھے شاہی کوئی نہیں. یہ سب چندوں کا دھندا ہے بھائی, کوئی ختم نبوت کے لیے مخلص نہیں, سب ڈرامہ بازی چل رہی ہے. وہ دیکھ لو, وہ نمک حرام ممتاز قادری جس کی ڈیوٹی تھی کہ تو گورنمنٹ کا ملازم ہے, تجھے بڑا عشق چڑھا ہوا ہے نا جعلی قسم کا. یہ جعلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ والے کے اوپر کبھی نہیں چڑھیں گے. تو بھائی تو اپنی نوکری سے استعفیٰ دے اور پھر جو تو نے کرنا کر, اپنے انجام کو پہنچ. نوکری کے اندر رہتے ہوئے نمک حرامی کرنا. کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے قتل کرنے کے حامی تھے, لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کی شفقت کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے اور بعد میں وہ رضی اللہ عنہ بھی بن گئے, سہیل ابن عمر اور کئی لوگ. تو کیا سیدنا عمر نے غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ وہ ان کو خود قتل کر دیتے؟ انہیں پتا تھا اس طرح نہیں ہوتا. یہ لوگ نمک حرامی کرتے ہیں, گورنمنٹ انہیں تنخواہیں دیتی ہے اور یہ لوگ نمک حرامی کر کے کہتے ہیں جی ہم عشق رسول. بھائی عشق رسول حضرت عمر نے کیوں نہیں پورا کیا؟ وہ بھی غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے. لو سامو مولویو تواڈے مرے ہوئے بابے بھی زندہ ہو جان دا, تواڈے سارے بزرگان بے دین, سارے علماء کرائم انجینئر صاحب کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کیوں نہیں غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے؟ تمہارے نمک حرام ممتاز قادری جتنے ہیں, یا یہ کوئٹہ کا وہ جو پولیس آفیسر, یا عمر کوٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں حرام خور پولیس آفیسر, جن کو تم لوگ جو ہے وہ ہار میں نہ آ رہے ہو, یہ نمک حرامی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو پکڑ کے نا سریعام سزائیں دینی چاہیے. یہ بچے پیدا کر رہے ہیں نمک حرام بچے, اور ان کی نمک حرامیوں کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ چندہ خور مولوی. وہ چندے اکٹھے کریں گے. یار خادم رضوی کے 2 بیٹے ہیں, انہوں نے تو کبھی غازی علم الدین بننے کی کوشش نہیں کی. ہاں اگر کہتے ہیں نا کوئی بندہ کو نہیں, لسٹ میں تو دینا ماں. ہاں آپ کے اعلی حضرت نے سارے دیوبندی اور اہل حدیثوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہوا ہے, مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے احکام شریعت کے اندر. تو بسم اللہ کرو, کراچی تو شروع ہو جاؤ, کروڑوں دیوبندی ہے جے. یہ میں تفنن کے طور پر اور پھکی کے طور پر, اینٹی وینم کے طور پر الزامی بات کر رہا ہوں. اے نہ کہ شروع ہی ہو جان کدھر, ویسے نہیں جو ہوں ڈردے جے ایک دوے کو. دو نے اپنی فرینچائز سجائی ہوئی ہیں, انفی بریلوی تے انفی دیوبندی, اور دوسری طرف دیوبندیوں نے المحند میں بریلویوں کو شیطانی گروہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے بسم اللہ کرو, پھر مکاؤ گروہ. چڑھتے ہیں وام الناس کے اوپر. تو آج تک کسی مولوی کے بیٹے نے غازی بننے کی کوشش بھی نہیں کی. ہو سکتا ہے تجھے کو کامیاب نہیں ہوئے, کوششیں دیکھیے کسی نے نہیں کی. شروع سے لے کے ابھی تک غازی علم الدین سے شروع ہو جائے تو اڈے سارے دن تھر مولوی, سارے دن تھر بزرگان دین ادو زندہ سمجھے جدو نے ایک کام کیتا ہے. 1929 میں اس نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی تھی. ہم تو اس کو بھی درست نہیں سمجھتے. قانون نہیں آپ ہاتھ میں لے سکتے. اس وقت یہ سارے بزرگان دین زندہ تھے, کسی کا بیٹا نہیں سامنے آیا. بعد میں ان کی آپ باتیں سنیں, وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی آپ کو ملیں گے جی, انہوں نے کہا ترکھاڑا دا منڈا نمبر لے کے ڈاکٹر صاحب تسی کے پہ کرتے سو.
सब अल्लाह के बंदो छोड़ दो, मजे लेते हैं ये। और उसकी भी असलियत मैं आपको बता दूं, आप लाहौर हाई कोर्ट से वो पूरी प्रोसीडिंग निकलवाएं। 31 अक्टूबर, आज 3 नवंबर है ना, ये 3 दिन पहले 31 अक्टूबर को यौम शहादत मना रहे थे वो गाजी इल्मुद्दीन का, और पोस्टें लगा रहे थे। 31 अक्टूबर 2020 को, आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले, बीबीसी उर्दू ने बकायदा वो पूरा बयान उसका नकल किया है, और ये क्रेडिबल एक इदारा है। फिर मैंने अपने सोर्सेज से भी पता किया, उनका जी बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में ये पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट की और उसका बयान मौजूद है कि उसने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। पूछा गया कि तूने छुरी खरीदी, कहता मैंने छुरी नहीं खरीदी। तो उनका फिर ये तू छुरी लेने के लिए गया था, कहता मैं सब्जी लेने के लिए गया था। उनका ये तेरे कपड़े, कहते कपड़े, ये कमीज तो मेरी है, शलवार मेरी नहीं है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। हर चीज का वो इनकार कर रहा है। वो तो छोड़ दें, मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर 5 दफा जो डिक्लेयर्ड मर्डर अटेम्प्ट में जितने 5 के 5 बंदे हैं ना, उन्होंने पहली पेशी के ऊपर से जुर्म से इनकार किया है। हालांकि हमारे पास वीडियोस मौजूद है। कहते हम तो गए ही नहीं कभी एकेडमी। और आने से पहले वो जो डायरियां लेके आते हैं ना, वो भी साथ, उस पर लिखा होता है मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा। तो ये मौलवियों के बच्चे क्यों नहीं सामने आते? ये अवाम का काम है इनसे पूछे कि तुम लोग क्यों नहीं सामने आते? लिस्ट चाहिए तो तुहानू दे देने, कड्डो मौलवी बाहर, मौलवी जाके जरा ये सवाब कमावन ना। लोगों के बच्चों को यूज करते हैं, यानी लोगों की जान और लोगों के माल के जरिए अल्लाह की राह में अपना जाली जिहाद करते हैं, जबकि कुरान ने कहा है कि अपनी जान और अपने माल के जरिए आपने अल्लाह की राह में जिहाद करना है। ये तो लोकल जिहाद की मैं बात कर रहा हूं। जो इंटरनेशनल जिहाद भी हो रहा है ना, खा वो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का हो, खा वो दाइश का हो, वो सब का सब सुन्नी शिया इख्तलाफ है। अभी अफगानिस्तान में कितना मुश्किल वक्त आया हुआ है तालिबान के ऊपर। पहले तालिबान लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ, अब दाइश लड़ रही है अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ, क्योंकि दाइश अहले हदीस है और ये तालिबान देवबंदी है। ए तो जिहाद जे लो सामो कहते हैं जी वो जिहाद। अली भाई जिहाद पे भी कोई बात करें, यानी अली भाई ये कह रहे हैं कि जिहाद ते गल करन अली भाई, और असी जैकेट पाइए, अगर देवबंदियां तो देवबंदी जी जैकेट पा के ते दाइश उते हमला कर दईए, और अगर वाबियां ते वाबियां दी जैकेट पा के ते तालिबान उते हमला कर दईए। ए जिहाद जे टोटल तोड़ा। और शाम में भी सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट सारा, कोई जिहाद नहीं है। और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर जिहाद के ऊपर बात करने वाले फ्राडिये आपको ये बता रहे हैं कि जिहाद हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं आपसे, कोई जिहाद नहीं है। हां, फिलिस्तीन में जो मजलूम है हम उनके साथ हैं, उनके ऊपर तो काफिर मुसल्लत हुए हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। इसराइल सबसे बड़ा बदमाश और उसका अब्बा सबसे बड़ा बदमाश इस वक्त शैतान का एजेंट अमेरिका, कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी आप जितने कह रहे हैं ना, कोई जाशात नहीं, इनमें से कोई फिलिस्तीन नहीं पहुंचा इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना ये जिनके एजेंट बने हुए हैं, जिन तालिबान को ये कहते थे अमीरुल मोमिनीन आ गए। कितने तालिबान क्यों नहीं गए थे? हमें तो बताया गया था कि जिस दिन अफगानिस्तान आजाद होगा ना, एक ब्रिगेड जो है ना कश्मीर आजाद कराने के लिए जाएगी और एक फलस्तीन आजाद करने के लिए। और मैं कहता खुदा दा ना यार, टोटल पश्तून मूवमेंट है, उधर इस्लाम में कोई लेना देना ही नहीं, पश्तून मूवमेंट थी वो। तो ये सारे के सारा तमाशा चल रहा है। यहां पे भी ये जो जिहाद और क़िताल के नाम के ऊपर और जो तौहीन मजहब के नाम के ऊपर मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, आए दिन वाकयात आप देख ले। श्रीलंकन का कत्ल हुआ एक स्टिकर के ऊपर जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, उस बेचारे को पता ही नहीं था। उसके बाद जड़ावाला में दर्जनों चर्च इन्होंने जलाए। फिर स्वात इंसिडेंट हुआ, सरगोदा में हुआ, कोयटा में हुआ। और ये जो उमरकोट वाला है, पहली दफा मैं सिंधियों को सलाम कहता हूं कि उन्होंने जुर्रत दिखाई है और वो पब्लिकली बाहर निकले हैं और उन नमक हराम पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने एक्सपोज किया है कि यार वो बंदा, उस बेचारे ने कोई तौहीन नहीं की हुई थी। उसने तो आके खुद बताया जी काफी अरसे से मेरा फेसबुक हैक हुआ है,
اس کا کچھ کریں. اور اس نے گرفتاری بھی دی ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے کہنے کے اوپر, لیکن انہوں نے پولیس مقابلے میں مروا دیا. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے, یہ پولیس کی اپنی فائنڈنگ ہے. ہمیں ان لوگوں کا انجام بھی دکھایا جانا چاہیے نا, ٹی وی میں رپورٹ ہونا چاہیے کہ ان حرام خوروں کے ساتھ, نمک حرامی کرنے والوں کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا. یہ زومبیز جو ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. اس لیے میں نے تو بھائی اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. پہلے تو میں پھر بھی تھوڑے بہت کوئی ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کرتا تھا, اب تو بالکل میں ننگے الفاظ استعمال کرتا ہوں, کوئی لحاظ نہیں کسی کا کرنا. جب ان بے شرموں کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ اسلام کی بھی بدنامی کر رہے ہیں اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ یہاں جب مسلمانوں سے خطرہ ہوتا ہے تو نان مسلم کنٹریز میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو بتاتے ہیں جی اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے. اگو گورا پوچھ لوے کہ جناب امن ہے اتنے کے لین آئے ہو, پھر اتنے ہی جاؤ نا جتھے ہے اسلام دا قلعہ, تو منہ اڑ کے بہ جاؤ گے. اب بھی اگر ان کو حیا نہیں آتی ہے اور یہ تماشا چلتا رہتا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر, اور ہم لوگ مجرمانہ طور پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, تو اللہ کے حضور ہماری کوئی معافی نہیں ہے. میں تو اپنا فرض بار بار ادا کرتا ہوں. میں نے ابھی دیکھا کہ یہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے, 26 سے پہلے میں نے آواز بلند کرنا شروع کی, 27 پہ پھر کر رہا ہوں کہ توبہ کی شک ڈالو ورنہ یہ آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی. مولویوں نے کہاں تک تے پہنچ گئی جی آگ. دیکھیں مفتی طارق مسعود نال کیوں ہے, اس کے اپنے بیان اسے ہانٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں مولویوں کے گھر جب یہ آگ پہنچی ہے تو مولوی ایک ایک کر کے ڈڈوؤں کی طرح باہر نکل کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہے تو گستاخی تھی, نیت گستاخی کی نہیں تھی. اے تک لو ذرا اندازہ کرو, باقیوں کی نیتوں کا بھی فیصلہ خود کر دیتے ہیں. مجا دیا پیڑا ہوں نے نا. ہاں سارے نکلے جے, دیوبندی مفتی نکلے, انہوں نے کہا ہاں گستاخی تو ہوئی ہے لیکن اس نے معافی مانگ لی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. سرکار یہ معافی والی جو ایمنسٹی سکیم تھی یہ سلمان تاثیر کے لیے نہیں تھی, یہ اس سری لنکن کے لیے نہیں تھی, یہ کوئٹہ میں جس کو آپ نے ظلمن قتل کیا اس کے لیے نہیں تھی, یہ عمر کوٹ کے ڈاکٹر کے لیے نہیں تھی ایمنسٹی سکیم. مولویوں کے گھر بات آئی ہے تو کہتے ہیں جی توبہ کر لی, گل چھاڑ دو. ہم تو کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے, لیکن ان سب لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور معافی مانگو اور اپنے بزرگوں کے اوپر لعنتیں بھیجو جن کے کہنے پہ تم لوگوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ جی گستاخ رسول کو آپ ماورائے عدالت بھی قتل کر سکتے ہیں, اور گستاخی بھی وہ جسے آپ سمجھتے ہیں چاہے وہ دین میں ہے یا نہیں ہے. صرف دیوبندی نہیں نکلے, بریلویوں کا وہ مفتی حنیف قریشی جس نے غصے میں پگڑی ایسے اتار کے پھینک دی تھی, ممتاز قادری اس تقریر سے متاثر ہوا. مفتی حنیف قریشی نہیں گیا مارنے واسطے سلمان تاثیر نو, ممتاز قادری اٹھ کے چلا گیا. پہلے یہ لوگ اویل کرتے رہے, جشن مناتے رہے, آپس میں لڑائیاں لڑتے رہے کہ جی کس نے ممتاز قادری کو لانچ کیا تھا, اور جب اس کے لیے فیصلہ ہونے لگا تو سب سے پہلے ایفیڈیوٹ لکھتا مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہ میں جانتا ہی نہیں, میرا کوئی تعلق ہی نہیں, اے ٹوٹل عشق رسول جے لو زامو. اس کا بھی بیان آ گیا, اس نے کہا طارق مسعود صاحب نے چونکہ اب توبہ کر لی ہے لہٰذا اس مسئلے کو آگے نہیں چلانا چاہیے. واہ 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 کیا بات ہے. اور تو اور چھوڑ دو, یہ گستاخ رسول کی سزا کا فتنہ کھڑا کرنے والا, فتنوں کا امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, جس نے وہ جعلی روایتیں اکٹھی کر کے وہ فراڈ میں مبنی کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول, گستاخ رسول کی سزا کے اوپر, جس کا ترجمہ بریلویوں نے کیا ہوا ہے. اندازہ کرو, اس کتاب کے کسٹوڈین وہابی فرقہ اہل حدیث, ان کا جو ہشام الہی ظہیر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں جی طارق مسعود صاحب نے معافی مانگ لی ہے تو معاملے کو ختم کرو. اور تمہارا ابن تیمیہ تو زندہ ہوتا تو مولویوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا.
آج اپنے بزرگوں کے فتووں سے پھر گئے ہو, ان پہ بھی لانتے بھیجو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, بھیجو لانتے ہیں ساروں کے اوپر, سارے جھوٹے تھے فراڈیے. اس کتاب کا پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے علامہ وحید الدین خان نے رحمہ اللہ تعالی, چند سال پہلے فوت ہوئے, 90+ کی ایج میں, انڈیا میں تھے, شاتم رسول کی سزا, انہوں نے اس پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. یہ سارا فتنہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اسی کتاب کی وجہ سے ہے. لیکن وہ بھی دیکھیں, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے معافی ہوگی. شیعہ تو ویسے ہی توہین اور اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے معاملے میں ان کا یہی نظریہ ہے کہ بھائی جو بھی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو آپ ایکسپٹ کر لیں گے. شیعہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تکفیری سوچ ساری اہل سنت کے یہاں ہے, خواہ وہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں. یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو پھانسی دیا گیا. اگر وہ پھانسی نہ ہوتی تو آج گلی گلی آپ کو قتل و غارت نظر آتا, کہ لوگ یقین کر لیتے کہ نہیں بچ جائیں گے, خیر ہے جو مرضی کرے. سلام ہے اس وقت کے پرائم منسٹر کو, آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو کہ انہوں نے جرأت دکھائی اور دن بھی رکھا 29 فروری تاکہ برسی 4 سال بعد آئے. 29 فروری 4 سال بعد, یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کا دن رکھا تھا طے کر کے, ورنہ ہر سال انہوں نے 28 فروری ہوتا نا تو پہنچا ہونا تھا اسلام آباد اور تماشا لگانا تھا. انہوں نے ابھی بھی اس نمک حرام کی یاد میں انہوں نے مزار بنایا ہوا ہے اور اس کا ابا بیٹھ کے وہاں نوٹ چھاپ رہا ہے, دیکھیں آپ نے ویڈیوز میں. ابھی یہ جلالی صاحب بھی گئے ہوئے تھے وہاں. میں اپنے ریاستی اداروں سے پوچھوں گا کہ جو شخص نمک حرام تھا اور آپ نے اسے پھانسی کی سزا دی, اس کا مزار بننے کی اجازت کیوں دی ہوئی ہے؟ قبر رکھیں, قبر تو نان مسلم کی بھی ہے, اس کی کوئی بے رحمتی نہیں ہے. مزار کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ چندوں کا اڈا کیوں بنایا ہوا ہے؟ عرس کیوں ہو رہے ہیں وہاں پہ جس کو اسٹیٹ نے ڈکلیئر کیا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی آپ پش بنائی کر رہے ہیں, تماشا چل رہا ہے اسی طریقے سے. تو میں تو دلیری کے ساتھ اس لیے بولتا ہوں کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. انہوں نے میری لائف تو کی ہوئی ہے ونریبل, لیکن میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا, نہ زندہ نہ مردہ. پون کے رکھ چڑھنا میں سارے نو, میرا بھی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. پھر جنازے پڑھتے ہیں جی, غائبانہ نماز جنازہ. مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا, جی میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے لگا ہوں, ہمارے نمازی جو ہے نا زور لگا رہے, اور میں کہ اپنا جنازہ پڑھنے لگے ہو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا وہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتا تھا ممتاز قادری, آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ میں نے کہا ابھی قبر سے نکلے سارے وابیاں پون کے رکھ چھڑے ہو. شکر الحمدللہ انہوں نے بات مانی اور اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے سے وہ پیچھے ہٹ گئے, حالانکہ سارے نمازی تلے ہوئے تھے. اور میں کہ چھڑ دو یار, کیا کر دو, یہ ٹوٹل تمہاری عقل ہے, تم لوگوں نے دین سے یہ سیکھا ہوا ہے یار, تم کو بیسک دین بھی نہیں آتا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کرتے ہوئے غزوہ بدر کے قیدیوں کو خود سے قتل کر دیا تھا؟ نہیں, ایسے نہیں ہوا. تو یہاں پہ بھی کوئی بندہ جو سرکاری ملازم ہے, اگر اس نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے اس طرح کی غلط, پہلے جاب سے استعفیٰ دے وہ, اور پھر آ کے جو اس نے کرنا ہے اور اپنے انجام کو پہنچے. ہمارے نزدیک تو وہ بھی غلط ہے. تو میں اپنے بڑوں سے بار بار ریکویسٹ کرتا رہا ہوں, کرتا رہتا ہوں, کرتا رہوں گا کہ پلیز یہ توبہ کی شک ڈالیں 295C میں بھی 298 کے اندر بھی, ورنہ یہ آگ جو آج مولویوں کے گھر تک پہنچی ہے نا, آپ لوگوں کے گھر تک بھی پہنچے گی. مولویوں کو تو پتا چل گیا نا, تلے گئے ہیں نا, اب کتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کو. پہلے ان لوگوں کو احساس نہیں تھا. ہم کہتے ہیں جی توبہ کر لی تو یار معاملے کو چھوڑ دیا جائے, کہتے ہیں نہیں جی, توبہ تو اللہ کے حضور کی ہے, دنیا میں تو قانون اسٹیبلش ہوگا. جب مولویوں کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں توبہ کر لی کافی ہے. یہی بات ٹھیک ہے, توبہ کر لی کافی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ 295C کی جو سزا ہے نا, اس سے متعلق جب ان کی آڈیوز لیک ہوتی ہیں نا
تو یہ آپ کو اصلی بات کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. مفتی تقی عثمانی جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کا مفتی اعظم ہے اور حنفی فقہ کو بھی سمجھتا ہے، اس کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں اس نے خود مانا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک غیر مسلم اگر توہین رسالت کرے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور مسلمان کرے تو بھی کہتے ہیں اس کی سزا کوئی نہیں ہے. لیکن جمہور کے نزدیک یہ جو سزا اسٹیبلش کی جاتی ہے قتل کی، وہ اس وجہ سے کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ مرتد والی سزا اس کے اوپر لگائی جاتی ہے، گستاخ رسول کی سزا نہیں ہے. لو سامو، حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے جوابدید کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے. سمجھے نا؟ اللہ یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے. اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی. حنفیہ کا مطلب یہ ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے. اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا، قانون توہین رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے. اسی مفتی کو کہنا کہ سامنے آ کے ذرا اس کے اوپر بول، جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ 295C کی سزا جو ہے وہ جمہور کو دیکھ کے بنائی گئی ہے، فقہ حنفی میں تو نہیں ہے. یہی بات غامدی صاحب نے کی تھی تو مفتی منیب الرحمان جو پلانٹ ارتھ پہ مفتی اعظم ہے بریلویوں کا، وہ بھڑک اٹھا تھا کہ بتائیں فقہ حنفی میں کیا سزا ہے. تو توبہ والا معاملہ اللہ اور بندے کا ہے، بالکل درست ہے. لیکن جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو آپ کوئی اللہ سے بڑی عدالت ہے کہ آپ سے بھی فیصلہ لینا پڑے گا. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 68 سے 70، اللہ تعالی نے اس کائنات کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور نمبر 3 بدکاری. اور اس کے بعد کہا کہ جو ان سے بھی توبہ کر لے ہم نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. مجھے بتائیں کہ اللہ کی گستاخی بڑی ہے یا رسول اللہ کی گستاخی بڑی ہے؟ اللہ کی. شرک تو اللہ کی گستاخی ہے نا. اللہ کی گستاخی شرک کی شکل میں اللہ کو گالی دینا ہے. سورہ مریم میں آیا قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، جب یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جنا. بھائی آج 2.25 ارب کرسچنز کیا خدا کے لیے بیٹا تجویز نہیں کر رہے؟ یہ خدا کے گستاخ نہیں ہے تو کیا ہم انہیں قتل کرنے نکلیں گے؟ نان مسلم ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے. اب آجے مسلمانوں کی طرف. مسلمانوں میں اگر کوئی ایسی بات رپورٹ ہوتی ہے توبہ کر لے تو کافی ہے. ورنہ مجھے بتائیں جن لوگوں نے مزارات بنا کے شرک کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، مرد و عورت کا وہاں پہ اختلاط ہے، سر عام سجدے کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ مسلمان اللہ کے گستاخ ہیں. تو بسم اللہ کریے پھر تھوڑے تھے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. لہذا یہ توبہ والی بات آئین میں ایڈ کرنا ضروری ہے. یہ قرآن کے مطابق ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. موت کا غرغرہ نہیں آیا، آپ نے توبہ کی، خواہ جتنی مرضی بڑی کوئی گستاخی ہوئی ہے، اللہ کے حضور آپ کی توبہ قبول ہے. اللہ کے حضور قبول ہے تو بھائی مولوی، بزرگ، بابے اور یہ جعلی عاشقان رسول جو بنے پھرتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں.
اللہ سے ڈر جائیں. ابھی حالت یہ ہے کہ آپ کو فیس بک کے اوپر ایسی تصویریں ملیں گی ٹوکے اٹھائے ہوئے, ان کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اندازہ کریں یار, یہ ٹوکے میدان جنگ میں کافروں کے خلاف چلتے نا تو ہم مانتے کہ یہ ٹوکے واقعی کوئی اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی میدان جنگ میں. عام حالت میں کافر کو بھی نہیں آپ قتل کر سکتے. یہ لبیک یا رسول اللہ لکھ کے آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں یہ ٹوکا چلنا کس کے اوپر ہے؟ مسلمانوں کے اوپر. آپ اونچی آمین کے رفع الیدین کریں مسجد میں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی نان مسلم سے, خطرہ ہے تو مسلمان سے. اس مسلمان سے جس کی نماز قادیانیوں والی ہے. جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم اور ہمارے سٹوڈنٹس بخاری اور مسلم میں جو لکھا ہوا ہے طریقہ اہل سنت کے ہاں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین والا, ہم اس طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. لو سامو, وہ قادیانیوں کا جو سو کالڈ خلیفہ ہے نا, اس کی تو ویڈیو موجود ہے کہ ہم فقہ میں حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. ہم حق بجانے میں پھر یہ کہنے میں کہ حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی کہتے ہیں جی نے سب سخت بات کرتے ہیں. واہ واہ, تسی ساڈے سٹوڈنٹ نو رفع الیدین نہ کرن دیو اور کہو کہ جی ان قریب یہ قادیانی ہو جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پارٹی, نسے دوں. پھر تمہارا جو غوث پاک تھا جس کا ایک دھوبی تھا, جو امداد اللہ بہاجر مکی بریلوی اور دیوبندیوں کا مشترکہ ابا, جو اس دھوبی کا دفاع کرتا رہا کہ جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تمہارے غوث پاک اور ہمارے عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری, انہوں نے غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. نہیں جی وہ حنبلی تھے, تسی کیوں حنفی ہو پھر؟ ویسے انہوں نے لکھا میں حنبلی ہوں. تمہارے پیر کو زیادہ نماز آتی تھی کہ تمہیں آتی ہے؟ تم تو کہتے ہو یہ مکھیاں مارتے ہیں. آج کل ویسے نیا ورژن نکالا نہیں, سارے طریقے ثابت ہیں. نسوے تو ہیں جھوٹے ہو, کل تک کہندے سو بت رکھ کے آندے نے, ان کہندے سارے طریقے ثابت نے. اصل بھی جناب اپنی دم کٹی ہوئی ہے تو چاہتے سب کی کاٹ دیں. کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں. کھورا اپنے گھر نکلا ہے. جن کی نماز قادیانیوں والی ہے ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ٹوکوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھ کے تو مسلمانوں پہ چڑھ دوڑیں؟ اب مجھے بتائیں کوئی نان مسلم یہ دیکھے پوسٹر تو وہ اسلام قبول کرے گا؟ آپ اسے لاکھ بتاتے رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ کہے گا ٹوکے ہوتے تو نہیں لکھیا. چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے, کالجز کے, ان کے ٹیچرز نمک حرام ٹیچرز, گورنمنٹ نے اس کام کے لیے انہیں نہیں رکھا تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعرے لگوا رہے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے, کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے, اس کو کاٹ کے رکھے. یہ سرکار نے فرمایا. نعرہ سنا ہوا گستاخ نبی کی ایک سزا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا, تو ان کا ایک ہی حال ہے, کی حال ہے من سب نبی فقتلوہ. ہر بچہ اسلام میں یاد کرے, حدیث مبارک ہے سرکار کی حدیث سے کی من سب نبی فقتلوہ, من سب نبی اسی کہنا فقتلوہ, من سب نبی من سب نبی. اندر ادھر کھڑے ہو جاؤ.
बताओ क्या तुम जालिमों के जुल्म से डर गए हो? नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो? हम अपने नबी की इज्जत के लिए मर भी सकते हैं और गुस्ताख रसूल को मार भी सकते हैं। मन सब्बा नबियन सब्बा नबियन गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। माशाल्लाह, ये मेरे गांव के बच्चों का जज्बा है। आज हम इसके पास पहुंचे हैं और हमने इससे बात करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। कब से मौजूद हो धरने के अंदर? हफ्ता हो गया। हाँ जी। मनसब्बा नबीयन फक्तलूहा का मतलब मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जिन्हें मेरे बारे च बात करे उसको काट के रख दो। फक्तलू देन जावे किससे गुस्ताख नू रात तक नींद ना आवे। गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा। من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا. اور گستاخ رسول پتا ہے کون؟ دوسرے فرقے والا. اور ان کے نزدیک یہ چھوٹے چھوٹے بچے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں لکڑی کی. من سب نبی فقتلوہ، جعلی جھوٹی حدیث. سرکار ضعیف نہیں جھوٹی حدیث جے. وہ بابا خادم رضوی پڑھا گیا انہوں نے پوچھو لکھی کی تھے جے دسو ذرا حوالہ دسو. اینا 6 کتابیں تے آئی کوئی نہیں جے. اتنی امپورٹنٹ حدیث تھی 6 کتابوں میں ہے ہی نہیں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں. دور کی کتاب میں جا کے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں موجود ہے. اور مجموع الزوائد جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام ہیثمی، انہوں نے صحیح، ضعیف اور موضوع کے حکم لگائے ہیں. اور یہ بریلویوں نے خود مجموع الزوائد چھاپ دی ہے حدیث کی کتاب. اس میں انہوں نے یہ حدیث لے کر نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے. اور امام نسائی کے حوالے سے لکھا کہ امام نسائی اس کے جو مرکزی راوی جس نے اس روایت کو بیان کیا ہے عبید اللہ بن محمد، اس کو کذاب، جھوٹا کہتے تھے. اور ایک کڑی ہوئی حدیث ہے من سب نبی فقتلوہ، کڑی ہوئی حدیث، جھوٹی حدیث. اندازہ کریں. اس پر ترا یہ کہ سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کے اوپر غصہ آیا تو وہاں ایک دوسرا آدمی بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ اے امیر المومنین اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں. وہ کوئی خام خواہ ہوتے ہیں نا بعض کھڑپینچی کرنے والے بھی. تو سیدنا ابو بکر نے کہا نہیں یار، مطلب قتل کیوں کر دے گا ایسے؟ تو اس کا میرا اختلاف رائے ہے، قتل کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ بعد میں جب یہ خطبہ ختم ہوا تو حضرت ابو بکر اسے سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ یہ جو تو نے مجمع میں بات کی کہ میں اسے قتل کر دوں، اگر میں واقعی تجھے کہہ دیتا جھوٹی موٹی بھی کہ مار دے تو نے مار دینا تھا. انہوں نے کہا حضرت میں مار دینا سی. اندازہ کریں. تو پھر سیدنا ابو بکر نے اسے ڈانٹا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کروائے. یہ صرف نبی کا حق تھا کہ وہ کسی کو وجہ بتائے بغیر بھی حکم فرما سکتے تھے کہ اسے قتل کر دو، کیونکہ انہیں وحی کی تائید حاصل تھی. ان کے بعد کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اسے قتل کیا جائے، خواہ وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ رکھتا ہو. یہ خود حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ جو جعلی اشکان صحابہ بنے ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھیں. حضرت ابو بکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ گستاخ کو قتل نہیں کرنا، وہ میرا گستاخ ہو میرے سامنے بیٹھا ہو. تم 1400 سال بعد جو ہے وہ سعودیہ کی فنڈنگ کے اوپر یہ تماشا لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھ کے. اس حدیث کے ساتھ ہی امام ابو داؤد نے اپنے استاد احمد بن حنبل کے کامنٹس لکھے ہیں کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی بنا پہ ہی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 1،
کوئی شخص مرتد ہو جائے, اسلام چھوڑ جائے. نمبر 2, شادی شدہ زانی, یعنی وہ بدکاری کر بیٹھا ہے. اور نمبر 3, قتل کے بدلے قتل, یعنی اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. ان کا بس یہ 3 وجوہات ہیں, ان کی بنا پہ آپ قتل کر سکتے ہیں, چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے. اور پھر عامر بن حنبل نے ساتھ کہا کہ حضرت ابوبکر کے قول کا مقصد یہی تھا کہ صرف نبی علیہ السلام حکم دے سکتے ہیں ان 3 وجوہات کو چھوڑ کر بھی کسی کے حق میں کہ اسے قتل کر دیا جائے. باقی عام مسلمان خواہ وہ حضرت ابوبکر ہی کیوں نہ ہو 3 موقعوں کے علاوہ کسی کے لیے قتل کا حکم نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیں, انہوں نے جو گستاخ رسول کی سزا نکالی ہے, وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی, وہ بالکل ٹھیک ہوئی تھی. اسی ابو داؤد اور نسائی کے اندر وہ حدیث ہے جو یہ لیے پھرتے ہیں جی 4 لوگوں کو غلاف کعبہ میں بھی پاؤ تو قتل کر دو. وہ 4 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ عذاب استیصال کا حصہ تھا جو نبی کا انکار کرنے کے اوپر آتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ دیوبندی ہے تو قتل کر دو, بریلوی ہے تو چھوڑ دو. ان کے تو قتل کا معیار یہی ہے نا, وہ تو چیز ہی کچھ اور تھی. حدیثیں اٹھاتے ہیں, اس میں خود سے رنگ بھرتے ہیں اور زر نکالتے ہیں. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, کعب بن اشرف کو قتل کروایا تھا نبی علیہ السلام نے. جی کعب بن اشرف وہ یہودی تھا جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا تھا, اور مسلمانوں کی اور یہودیوں کی ایک کولڈ وار جاری تھی, اس میں ان کے سرغنہ کو نبی علیہ السلام نے قتل کروایا. نہیں, وہ گستاخ رسول تھا, اور گستاخ رسول تو سارے یہودی تھے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, اندر سے یہودی اوپر سے مسلمان, کیا وہ گستاخ رسول نہیں تھا؟ اسے کیوں نہیں قتل کروایا اللہ کے نبی نے؟ لو سامو, الٹا بخاری مسلم میں آتا ہے جنازہ خود پڑھایا, لعاب دہن ڈالا, کرتا مبارک کفن کے لیے دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی. اللہ تعالیٰ پہلے بھی کر سکتا تھا کہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں, ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. آندہ آپ نے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا, نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کی تکلیف کی وجہ سے تمام صحابہ کو پتہ چل گیا تھا یہ منافق ہے. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر نے کئی دفعہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کا گلا کاٹ دوں میں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. اس سے بڑا تو کوئی گستاخ رسول نہیں تھا نا. تو دقت نظر سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, ایک بدری صحابی تھا ابن ابی بلتا, اس نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی, مشرکین عرب کو بتایا کہ عنقریب نبی علیہ السلام مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں, تو یہ جو میں نے حضور کا راز لیک کیا ہے نا, اس کے بدلے میں تم نے میری جو وہاں پہ جائیداد ہے, ایسٹس ہیں, ان کو نقصان نہیں پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں قافلے میں ایک عورت ہے, اس کے پاس وہ خط موجود ہے, وہ اہل مکہ تک نہیں پہنچنا چاہیے. مولا علی پیچھے پہنچ گئے, اس عورت کو پکڑ لیا, تلاشی دلوائی گئی, خط نہیں نکل رہا. سیدنا علی نے کہا کہ مجھے تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نا, اترواؤں گا, تیرے پاس وہ خط ہے, کیونکہ جس شخص نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے اسے خبر دی ہے, یعنی اللہ اور اس کا رسول جھوٹا نہیں ہو سکتے. پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا, اس میں سے وہ خط نکالا. اب وہ خط نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں, اس کا گلا کاٹ دوں میں. جس نے نبی کے ساتھ غداری کی, بالکل صحیح فیصلہ کیا حضرت عمر نے. لیکن حضرت عمر کا تعلق ٹی ایل پی سے نہیں تھا, اجازت لی. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو. بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. یعنی اس نے یہ جو کچھ کیا اگرچہ کی غداری, لیکن دنیا سے مغلوب ہو کر. اب یہ فیصلہ آج کوئی نہیں کر سکتا. اس زمانے میں تو نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی. پھر سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی ابن ابی بلتا کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کو آپ دوست یار نہیں رکھ سکتے.
इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी ने एक चैप्टर की हेडिंग में इस हदीस को लेकर एक शरई मसला बयान किया है कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान बदरी सहाबी को भी अपने इल्म की बुनियाद पर मुनाफिक कह ले, हजरत उमर ने कहा था इजाजत है मैं इस मुनाफिक का गला काट दूं, तो उस पर फतवा नहीं लौटेगा। यानी हजरत उमर ने जो एक सहाबी को मुनाफिक और काफिर कह दिया, उन पे फतवा नहीं लौटेगा, क्योंकि उन्होंने दलाइल की बुनियाद पे यह समझा। यह मसला इमाम बुखारी ने अखज किया है। इसी की बुनियाद पे मैंने कहा था कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में भी अगर कोई शख्स किसी बदरी सहाबी को काफिर कहता है अपने इल्म की बुनियाद पे, जो उस तक नॉलेज पहुंचा, तो वो काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा। यह इमाम बुखारी ने नकल किया है। जब मैंने मसला बयान किया तो देवबंद इंडिया से मेरे खिलाफ फतवा निकला है कि जी इसने कहा कि अगर आज कोई हजरत अबू बकर को काफिर कह दे तो काफिर नहीं होगा। जी बिल्कुल, हजरत अबू बकर के अपने जमाने में भी, नबी इस्लाम के जमाने में भी अगर कोई ये काम करे, किसने किया? हजरत उमर ने किया। लो सामो जाहिलो, तुम लोगों को फिक्र भी मैंने पढ़ानी है, बुखारी मुस्लिम भी मैंने पढ़ानी है। ये इमाम बुखारी को कह रहे हो? ये इमाम बुखारी ने लिखा है कि हजरत उमर काफिर इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पे एक साहबी को काफिर कहा था, बदनीति की वजह से नहीं कहा था। इस तरह आज भी अगर किसी को अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर किसी शख्स के बारे में मुगालता लग गया तो आप इल्मी इस्लाह करें, बाकी वो और उसका रब का मामला है। इस्लाम से निकालने के लिए जब तक अल्लाह, रसूल, आखिरत, खत्म नबूवत का कोई इनकार नहीं करता ना, वो बड़े से बड़ा भी कोई जुर्म करता है ना किसी और हस्ती से मुतालिक, वो मुसलमान ही रहेगा। हां, गुमराह हो सकता है, बिदती हो सकता है, जन्मी हो सकता है, काफिर नहीं होगा। ये दिक्कत नजर से मामलात को देखा जाता है। ये फौरन बगैर टिकट के चल पड़ते हैं। वो इंजीनियर साहब ने आया तो नसोए तू इंजीनियर साहब, असी तुहाडे वड्डियां नूं कुछ नहीं समझते, जाए लो। इंजीनियर साहब ने नहीं किया, बुखारी च लिखे है। उस दिन दा सप सूंघ गया जे। और देवबंद ने जो फतवा निकाला था ना, मैं उस फतवे नाल जो कीती है ना, और फतवा तो मर गया। फिर उस तो बाद कोई सामने नहीं जाता, जो भी आंदा गालां कढ़दा जे, जाके कहा जी सुनना नहीं इंजीनियर को। जवाब कोई भी नहीं, किसी बात का जवाब नहीं। जवाब यह है कि इन्हें अहले सुन्नत के मनहज से भागना होगा। अगर ये कुरान, बुखारी, मुस्लिम को मानते हैं तो जो हम बयान कर रहे हैं वो तो लिखा हुआ है, तुम्हारी सारी कहानियां तुम्हारे बाबों ने तुम्हें पढ़ाई हैं, वो कहीं पर नहीं लिखी हुई, खुद बनाई हुई है, खुद साख्त है, झूठ के ऊपर मबनी है। इसलिए ऑडियो लीक्स होती हैं तो कुछ और बात निकलती है। जब अपना मुफ्ती गुस्ताखी करता है तो कहते हैं तौबा कबूल है, जब कोई और करता है तो कहते हैं नहीं जी तौबा तो अल्लाह की बारगाह में है, दुनिया में तो सजा एस्टैब्लिश होगी। तमाशा बनाया हुआ इन्होंने, धोखे में रखा हुआ है आप लोगों को। ना ये दीन के हैं और ना ये दुनिया के हैं, ये सिर्फ चंदे के हैं। दुनिया में भी बंदा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलता है, वो कोई नहीं। इनको चंदा चाहिए, झूठ बोलना पड़े बोलेंगे आपके साथ। इस तरीके से आपको मुख्तलिफ चीजें बता देंगे, हालांकि उन आयात का, उन अहदीस का कोई लेना देना नहीं है इनके किसी मौकिफ के साथ। इन्होंने खुद साख्ता चीजें अपनी बनाई हुई हैं। ये टोटल इनके पास चीजें थी जो मैंने आज बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। हां, अगर किसी ने कोई इल्मी दलील नहीं माननी, जज्बात के ऊपर चलना है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं हमारे पास। हम तो सिर्फ इल्मी दलाइल रख सकते हैं। अब एंड पे मैं जो कुरान हकीम का यूनिवर्सल ट्रुथ है उसे दोबारा से रिपीट कर दूं। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो ही इस्तिस्ना है, या तो कत्ल के बदले कत्ल होगा या फसाद फिल अर्द की सजा होगी, कि किसी इंसान को कत्ल किया जा सकता है, वो भी जुडिशरी के थ्रू, आम आदमी नहीं कानून हाथ में ले सकता। इन दो इस्तिस्ना के अलावा जिसने किसी जान को कत्ल किया, मुसलमान नहीं, एक जान को, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जान का जिक्र है, मुसलमान का जिक्र नहीं है। हत्ता कि सही बुखारी में हदीस है, अगर किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर टैक्स देकर रह रहा था, जिम्मी, जिससे मुआहदा था गवर्नमेंट का, उसको अगर कोई कत्ल कर दे मुसलमान, तो वो मुसलमान जन्नत में तो जाना दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता जो एक काफिर को ना हक कत्ल कर दे। हालांकि जन्नत की खुशबू
40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. 50,000 سال کا دن ہے نا قیامت کا, تو 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی, لیکن ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کر دیا جو مسلمان ملک میں رہ رہا تھا ٹیکس دے کر. یہاں دیکھ لیں توہین مذہب کے نام کے اوپر کیا کچھ کرتے رہتے ہیں, ناحق کرتے رہتے ہیں. حق کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی جوڈیشری کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اگر ان لوگوں کو ابھی ہوش نہیں آئے گی ہمارے اداروں کو, تو یہ ملک جہنم بنا رہے گا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اوورال یہ روش اختیار کی ہے کہ لوگوں کو معاف کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تم نے معافی کی روش اختیار نہیں کرنی, اگرچہ اس میں اجازت ہے سورۃ النساء میں کہ آپ مقتول کے ورثاء کو بلڈ منی دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو, آپ کی مرضی سے نہیں, ان کی مرضی سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ڈسکریج کیا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قتل کے بدلے میں, قاتل کو قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو, تاکہ تم بچ سکو. یہ ممتاز قادری ٹانگا گیا تھا تو سکون ہوا ہے, ورنہ ہر کوئی ممتاز قادری, جتنے بے روزگار بچوں کے ماں باپ ہیں نا, ان کی خواہش ہوتی کہ یہ بھی ممتاز قادری بنے اور میں بھی مزار بنا کے یاشی کراں, چندے پہ کٹھے کرتا جائے ان تک کو اے بازار شروع ہو جانا سی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے فیصلہ قتل کا ہونا ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اللہ تعالی کے نزدیک ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑھ کر ہے کہ کوئی پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. پوری دنیا میں ساری خانقاہیں, ساری مساجد, ساری بابرکت جگہ, ساری حرمت والی جگہ آتی ہیں, یہ ساری برباد کوئی کر دینا یہ چھوٹا گناہ ہے. ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے. اسپیسیفکلی کعبے کے بارے میں تو جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہی موجود ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا کہ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے, اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا. مقتول نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوا ہوگا کہ یا اللہ اس کو سزا ملنی چاہیے آج. اتنا ہلکا معاملہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو بھی معاف نہیں کرے گا. دو گناہ ایسے ہیں. ویسے تو قرآن میں شرک کے حوالے سے آیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن. دنیا میں توبہ کر لیں تو معاف ہے, آخرت میں اس کے سوا جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا, لیکن وہ بھی جس کے لیے چاہے گا. نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا. قرآن میں بھی اشارہ موجود تھا کہ شرک کے علاوہ بھی کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی معاف نہ کرے, اور وہ کون سا گناہ ہے؟ قتل ناحق. اس کی جڑ قرآن میں ہے. سورۃ النساء میں آیا کہ جس نے مؤمن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے یہ ابو داؤد کی حدیث قرآن کے خلاف ہے. ہمیشہ کی جہنم ایک قتل ناحق کے بدلے میں سورۃ النساء میں آیا ہے. لہذا یہ ابو داؤد کی حدیث بالکل قرآن کے مطابق ہے کہ نہ تو شرک معاف ہوگا اور نہ قتل ناحق. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے صرف ایک مؤمن کو قتل کر دیں, اللہ تعالیٰ اوندا منہ کر کے پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا ایک مومن کے بدلے میں. اس سے بڑھ کر کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ اس روایت کی سند میں کلام ہے, کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں کچھ ضعیف, لیکن یہ حدیث بالکل
متن کے اعتبار سے درست ہے کیونکہ اس سے سپورٹو بخاری کی وہ حدیث ہے کہ سیدنا عمر کے دور خلافت میں ایک شخص کو ناحق قتل کیا گیا، اس کے بدلے میں حضرت عمر نے 7 بندوں کو قتل کروایا جو اس کے قتل میں شریک تھے، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس قتل میں شریک ہوتا میں سب کو قتل کروا دیتا ایک مومن کے قتل ناحق کے بدلے میں۔ ان لوگوں نے ہلکا سمجھا ہوا ہے، بھائی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، قتل ناحق والا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ لیکن پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہمارے ریاستی ادارے بھی کرتے ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، سیاست کی بنیاد کے اوپر، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے اور وہ قتل کر کے سمجھتا ہے کہ میری جنت پکی۔ آج تک کسی نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک میں کبھی تیلی لگا کے اسے نہیں آگ لگائی۔ لوگوں کی گاڑیوں کو جلاتے ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ یعنی نبی علیہ السلام کا کیا امیج لوگوں کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں؟ پھر آپ کس منہ سے اس دین کو امن کا دین کہیں گے اور اپنے پیغمبر کو رحمت للعالمین کہیں گے جب آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے اور ٹوکوں کے اوپر لکھا ہوگا لبیک یا رسول اللہ، اور ٹوکے بھی چلنے میں مسلمانوں ہوتے اور مسلمان بھی دوسرے فرقوں کے، اپنے فرقوں کا نہیں۔ جنید جمشید نے گستاخی کی ان کے بقول، میں تو اسے گستاخی نہیں سمجھتا، اس زمانے میں میری ویڈیو آئی تھی، اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، دیوبندیوں نے معاف کر دیا، بریلویوں نے معاف نہیں کیا کیونکہ وہ دیوبندی تھا۔ کچھ عرصے بعد عامر لیاقت کی گستاخی سامنے آئی، اس نے توبہ کر لی، بریلویوں نے کہا توبہ کر لی کافی ہے، دیوبندی اور وابی اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں ان ساڑھی واری ہے، اندرون اس کی تھی۔ تماشا لگایا بھائی یار۔ اور جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہے وہ نان مسلمز کا ساتھ دیتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نہیں بولتا، جعلی مسلمانوں کے خلاف بولتا ہوں، بزرگان دین کے خلاف نہیں بولتا، بزرگان بے دین کے خلاف بولتا ہوں، علماء کرام کے خلاف نہیں بولتا، علماء کرائم کے خلاف بولتا ہوں۔ اور یہ انشاءاللہ میں بولتا رہوں گا کیونکہ یہ آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش مسلط ہوئی ہے نا، یہ آپ کے بزرگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، ہاں، اور یہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بلا چھوڑتا ہے نا، ہاں، او پھر اگلے نو مکا کے پیچھے ٹل دی ہے، ذہن نہیں رکھنا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اینڈ پہ میں پھر سے درخواست کروں گا اپنے طاقتور حلقوں سے، ریاستی اداروں سے، پولیٹیکل لیڈر سے کہ خدا کا نام لیں اور یہ 27ویں آئینی ترمیم میں 295C 298A کے اندر توبہ کی شیک شامل کریں، اور یہ جو میں نے ساری گفتگو کی ہے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی کاؤنٹر نیریٹو لانچ کریں۔ ادروائز خالی قانون بنانے سے، سزائیں دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کی ذہنی تطہیر آپ نہیں کریں گے۔ ہم تو کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن آپ لوگوں نے بھی مستقبل میں بھی پکی توبہ کرنی ہے کہ اپنے مخالفین کو دبانے کی خاطر ان دہشت گرد تنظیموں کو استعمال نہیں کرنا اور ان کے ذریعے توہین مذہب کا الزام نہیں لگوانا۔ اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو ٹھیک ہے، آج مولویوں کی بھی شامت آ گئی ہے، کل کو آپ کے گھر بھی آگ پہنچے گی۔ ہم پھر بھی اس وقت بھی وہی بات کریں گے جو آج کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے صرف صاف صاف بات کو پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ۔ صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔